बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी की जानिब से इस्लामिक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हाफिज़ इश्तियाक अहमद। नाजरीन, जैसा कि हम अपने इस्लामिक स्पेशल प्रोग्राम में इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है गुफ्तगू करते हैं किसी न किसी टॉपिक को लेके, तो आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगे हैं वो है मज़हबी हम आहंगी। कि हमारे मुआशरे में मुआशरा तरह तरह से टूट फूट का शिकार है, तो मुआशरे में मज़हबी हम आहंगी कैसे पैदा की जा सकती है, इस्लाम और दूसरे मज़ाहब के दरमियान कैसे मिलजुल कर रहा जा सकता है, या हमारे इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं वो आपस में जो है किस तरह मिलजुल कर रह सकते हैं, और जो आपस की नफ़रतें हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम मोहम्मद सरवर है, जो फास्ट यूनिवर्सिटी में जो है तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला जो है बुनियादी सवाल वो ये है कि मज़हबी हम आहंगी है क्या, ये चीज़ क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और इससे मुराद क्या है, ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और स्पेशल इस मेन टॉपिक पे। यकीनन ये बहुत मेन टॉपिक है और इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताऊं कि इंटरफेथ हारमनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरफेथ हारमनी या मजहबी हम आहंगी। मजहबी हम आहंगी का माना ये है कि किसी भी माशरे के रहने वाले इंसान एक दूसरे के साथ पुरअमन रहें और एक दूसरे का एहतराम करते हुए रहें। ये है असल है मजहबी हम आहंगी। और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इंग्लिश में इसको पीसफुल को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी हो और म्यूचुअल एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी हो, एहतराम भी हो। ये है इंटरफेथ हारमनी या मजहबी हम आहंगी। ठीक है। अच्छा सर, इसके जो है मुख्तलिफ पहलू हैं जैसे आपने जिक्र किया, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। इसको हम मकान भी कह सकते हैं, अक़साम भी कह सकते हैं, या इसके पहलू भी कह सकते हैं। नॉर्मली हर एक का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन मैं इसको दो पहलू में तकसीम करता हूँ। जी जी ठीक सर। एक तो ये है कि मज़हब को पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मज़हब को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन। जी जी। जबकि हम मज़हब को दीन के माना में भी लेते हैं और स्कूल ऑफ थॉट के माना में भी लेते हैं। यानी मज़हब, इस्लाम भी एक मज़हब है। आपस में जो हमारे फ़िरके हैं, मसलन हनफी है, शाफी हैं, इनको भी मज़हब कहते हैं। जी जी। आप किसके मज़हब को फॉलो करते हैं? इमाम बनीफ़ा रहीमुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। तो इसको भी मज़हब के देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नाजरीन भी और हमारे माशरे के तकरीबन यंगस्टर्स वो परेशान हो जाते हैं कि मज़हब है, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो पहले इस इस्तिलाह को मेरे ख्याल में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मैं इसको दो तरह डिफ़ाइन करता हूँ। एक है मज़हब बमाना दीन, जिसको इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। ठीक है। तो मज़हब को हम, इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है। कुरान में कहीं भी मज़हब का लफ्ज़ नहीं आया, दीन का लफ्ज़। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। बिल्कुल। ला इकराह फिद्दीन। तो कुरान में दीन का लफ्ज़ आया, मज़हब का लफ्ज़ नहीं है। मज़हब का नहीं, बिल्कुल। तो दीन का माना है रास्ता, तरीका। जी जी। लेकिन इसके यानी दीन के माना इस्लाम एक दीन है, ईसाईयत एक दीन है, यहूदियत एक दीन है, हिंदूमत एक दीन है। इंग्लिश में इसको रिलीजन कहते हैं। बिल्कुल। जबकि इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ फ़िरके हमारे हैं, तो उनको भी हम मज़हब कहते हैं। जी जी बिल्कुल। हालांकि वो मज़हब नहीं, वो स्कूल ऑफ थॉट है, मकातब फ़िक्र या मसालिक। बिल्कुल। तो इसके दो पहलू निकलते हैं। एक इस्लाम का दीगर अदियान के साथ, दीगर रिलीजन्स के साथ, मसलन ईसाईयत है, हिंदूमत है, यहूदियत है, इनके साथ इस्लाम या मुसलमानों ने किस तरह रहना है। जी जी। तो कुरान और हदीस ने हमें क्या रहनुमाई फरमाई है। एक पहलू ये है। जबकि दूसरा और इससे बहुत अहम पहलू है जो हमसे ओझल हैं, वो है इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, उन्होंने अपने आप एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है। जी जी। ये दो पहलू हैं मेन, जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। अच्छा, तो सर ये बताएं कि ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर अगरचे 1.5 अरब के करीब मुसलमान तो हैं, लेकिन सारी दुनिया के अंदर मुसलमान तो नहीं हैं। मतलब
ظاہر ہے دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں، جیسے عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، باقی دوسرا یہودی ہیں، اس طرح کر کے. تو اسلام کے اندر دوسرا مسلمانوں کا جو دوسرے معاشرے ہیں ان کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ فرض کریں ایک بندہ امریکہ میں رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں رہ رہا ہے. Exactly. جی، تو اس کے بارے میں ذرا. بالکل اچھا سوال کیے. تو جو ہمارا پہلا پہلو ہے یا فرسٹ اسپیکٹ ہے وہ ہے دیگر ادیان کے ساتھ ہم مسلمانوں نے کس طرح رہنا ہے. جی جی. وہ قرآن ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور حدیث ہی ہے. جی جی بالکل. قرآن نے کیا کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ ولو کرہ ولو کرہ المشرکون. المشرکون. جی جی. کہ آپ اسلام تمام ادیان پر، تمام ازمس پر غالب کر دیں. صحیح ہے. ایک طرف یہ حکم ہے. جی جی. دوسری طرف حکم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کوئی نہیں ہے. جبر نہیں ہے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول کر لیں بالکل. یا ایمان قبول کر لیں. جی جی. بلکہ یہ تو نبی کا کام بھی نہیں ہے. نبی کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جی جی. جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ صرف پہنچا دیجیے. بالکل. یہ نہیں کہ آپ ان کے دل کو چینج کر دیں. صحیح ہے. بلکہ ایک اور مقام پہ یہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت. جی جی. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل بالکل. تو جب نبی کے ہاتھ میں بھی صرف پہنچا دینا ہے، جی. میں اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ میں اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم جو بھی ہمارے نان مسلم ہیں ان تک ہم دین تو پہنچائیں، جی. کیونکہ قرآن فریضہ ہے کہ ہم نے دین پہنچانا ہے. جی جی. اب وہ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، جی جی. اٹس اپ ٹو دیم. ہم نے ان کو فورس نہیں کرنا، صحیح ہے. بلکہ ہم نے صرف پہنچا دیا. صرف پہنچانا ہمارا کام. پہنچانا ہمارا کام ہے. اگر وہ ریجیکٹ کر دیں، اگر ایکسیپٹ کر لے تو ہمارے بھائی بن جائیں گے، جی. مسلمان بن جائیں گے. اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اسلام کا کیا حکم ہے؟ قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا صحیح ہے؟ ہے. وہ یہ ہیں قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کے تم عبادت کرتے ہو، صحیح ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جی جی. ولا انا عابد ما عبدتم، جی. اور نہ ہی میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. صحیح ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. جی. تو اب کیا ہوگا؟ لکم دینکم ولی دین. ولی تمہارے دین. لیے تمہارا دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جی. ہمارے میرے لیے لیے ہمارا. میرا دین ہے. جی جی. یہ ہے اسلام کا حکم. دین پہنچا دیں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو بھائی بن جائیں گے، ایکسیپٹ نہ کریں تو فورس نہیں کرنا، بلکہ انہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. صحیح ہے. صحیح. یہ ہے نان مسلموں کے ساتھ رہنے کا قرآنی نسخہ ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. مطلب اس میں کوئی جھگڑے والے یا کوئی وہ بات ہے؟ ایگزیکٹلی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. جی جی. آپ نے پہنچا دیا، فریضہ ادا کر دیا. جی جی. اب اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے جی تو جی. اس کی بھلائی ہوگی، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرتا جی جی. تو آپ نے فریضہ ادا کر دیا. صحیح ہے. اب آپ نے فورس نہیں کرنا، صحیح ہے. صحیح ہے. کبھی بھی فورس نہیں کرنا، کیونکہ قرآن حکم دیا لا اکراہ فی الدین. اسلام جب پہنچا دیے تو پھر کسی کو مجبور نہیں کرنا صحیح ہے. صحیح. کہ اس کو مجبور ضرور آپ نے کلمہ پڑھنا ہے وگرنہ میں نے قتل کر دینا ہے. صحیح. یہ اسلام کا حکم ہی نہیں ہے، قرآن کا حکم ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا سر، یہ تو آپ نے بتایا. دوسرا جیسے شروع میں میں نے عرض کی پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے کہ ہمارے جو اسلام کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے اہل سنت ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں. تو یہ جو ہے آپس کے اندر کس طرح جو ہیں وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو کیسے جو ہے کم کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بہت بہترین سوال ہیں. اور اس وقت جو ہماری معاشرتی ضرورت ہے اور ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جی جی. اس کے لیے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. بلکہ میں یہ مثال دینے لگا ہوں کہ میرے تمام اسٹوڈنٹ جن کو میں پڑھاتا ہوں، فرسٹ لیکچر میں یہ لیکچر میں دیتا ہوں، یہ بات ضرور ان کو بتاتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے. جی. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ان اسکول آف تھاٹ کو ہم دیکھ لیں کہ ان اسکول آف تھاٹ کی اپنی کیا حیثیت ہے. جی جی. کیا یہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہے؟ قرآن نے کہا کہ تفرقے میں ولا تفرقو، تفرقہ پیدا نہ کرو، جی جی. گروپوں میں فرقوں میں نہ بٹو. بالکل. قرآن نے تو یہ حکم دے دیا. اب کیا یہ تمام فرقے غلط ہیں؟ جی جی. یہ جتنے فرقے بن چکے ہیں 5 6 7 10 جتنے بھی ہیں، تو کیا یہ سارے غلط ہیں؟ اگر اس آیت کو دیکھا جائے جی جی. تو اس کو انالائز کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک ہے تفرقہ پیدا کرنا، یہ الگ ہے، اور کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اٹیچ رہنا یہ الگ ہے. صحیح ہے. اسکول آف تھاٹ کی حیثیت میں نے
اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ مثال دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی کوٹ کر لیتا ہوں. جی جی ضرور. اسٹوڈنٹ سے میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا آپ لوگ ایف ایس سی یا اے لیول کر کے سارے یونیورسٹی پہنچ گئے؟ جی جی. کہا کہ ہاں. میں نے کہا سارے پاس ہو گئے؟ میں نے کہا کہ جی. میں نے کہا کہ کہاں سے تیاری کی ہے؟ صحیح ہے. اسٹوڈنٹ سے میں نے سوال کیا, میں نے ایف ایس سی یا اے لیول کا ایگزام آپ نے پاس کر دیا تو تیاری کہاں سے کی؟ کہاں سے کی؟ ان کا بکس ہے. میں نے کہا بکس بتا دیں. انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے کپس کے نوٹس سے تیاری کی ہے, صحیح ہے. دوسری نے کہا میں نے یونیک کے نوٹ سے تیاری کی ہے, تیسری نے کہا میں نے اسکالرس کے نوٹ سے تیاری کی ہے, چوتھے نے کہا میں نے ٹپس کے نوٹ سے تیاری کی ہے, پانچویں نے کہا میں نے پاس پیپر صرف دیکھ لیا. ہاں جی. یا کسی نے کہا کہ میں نے مین بک سے, کسی نے کہا میں نے ٹیکسٹ بک سے تیاری کر لیں. میں نے کہا جس وقت کوئی ٹیکسٹ بک سے تیاری کر رہا تھا اس نے یونیک یا کپس کے نوٹ سے تیاری کرنے والے پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا کہ اب پکے فیل ہیں؟ ایسے ہی ہے بالکل. کیونکہ نوٹ سے تیاری کر رہے ہیں, میں تو اوریجنل ٹیکسٹ سے تیاری کر رہا ہوں. جی جی. تو سارے ہنسنے لگے. میں نے کہا اس میں ہنسی والی کیا بات ہے؟ کہا کہ سر ہمارا ٹیکسٹ تو ایک ہے, جی جی. باقی یونیک کے نوٹس ہیں, کپس کے نوٹس ہیں, جس مرضی کے نوٹس ہیں, جی جی. وہ تو نوٹس ہیں, انہوں نے اس ٹیکسٹ کو ایکسپلین کیا ہے. صحیح ہے. اب کسی کو یونیک کے نوٹس سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ ایزی ہیں تو انہوں نے یونیک کے نوٹس کو فالو کیا. یونیک کے نوٹس کو فالو کرنا دراصل ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے. ایسے ہی بالکل. ظاہر ہے اس کے اندر یونیک کے نوٹس میں جو چیزیں وہ بک سے ہی ایگزیکٹلی. یونیک والوں نے اس کے پیچھے بہت ایکسپرٹس بیٹھے تھے. جی جی. ایکسپرٹس کی ایک ٹیم نے ٹیکسٹ بک سے نوٹس بنا لیے تاکہ عام اسٹوڈنٹ کے لیے عام فہم ہو کہ وہ اس کو تیار کر سکے اور ایف ایس سی کا ایگزام پاس کر سکے, آسانی کے ساتھ پاس کر سکے. میں نے کہا نوٹس کو فالو کرنا دراصل ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو کہا کہ بالکل سر صحیح ہے. تو میں نے کہا فتویٰ بنتا ہے؟ کہا کہ فتویٰ بالکل نہیں بنتا. میں نے کہا سارے مختلف نوٹس سے تیاری کر کے پاس ہو گئے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گئی ہے؟ کہا کہ جی. میں نے کہا یہی مثال لے لیجیے کہ دراصل جو ہمارے پاس اسکول آف تھاٹ کے نوٹس ہیں, امام بنیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمن, تو وہ دراصل انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ. انہوں نے قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ کو دیکھا کہ ایک عام شخص کے لیے مشکل ہے قرآن کو سمجھنا, حدیث کو سمجھنا اور ان میں تطبیق پیدا کرنا. پہلے تو میجورٹی کے لیے تو عربی پڑھنا مشکل ہے, لیکن اگر نیٹو عربی بھی ہو لیکن احکامات نکالنا اس کے لیے تو الگ ٹیکنیک چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے. تو ان بڑے اماموں میں وہ ایکسپرٹیز تھی, وہ مہارتیں تھیں. انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر نوٹس بنا لیے. نوٹس بنا کے انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیے کہ بجائے اس کے کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ سمجھیں پھر حدیث کو سمجھیں, اس میں تو آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی. ایسے ہی بالکل. تو آپ تو عمل کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. پھر کیا کریں گے؟ اصل تو اللہ نے ہمیں یہاں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. بالکل. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے, علما نہیں ہے کہ بہترین عمل کون کرتا ہے, کون کر کے آتا ہے. اب عمل کون کرے گا؟ جس کو پہلے پتہ ہو. اگر وہ پوری زندگی صرف عمل کرنے میں گزار دیں, علم حاصل کرنے میں گزار دیں, عمل کب کرے گا؟ تو ان ائمہ نے, ان بڑے فقہا نے قرآن پاک اور حدیث کو سامنے رکھ کر آسان الفاظ میں, آسان انداز میں نوٹس بنا لیے. صحیح ہے. اب جس نے بھی عمل کرنا ہے نوٹس دے کے 2-5 منٹ میں فٹافٹ جا کے عمل کر لیں. ایسے ہی بالکل. میں نے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ منع کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو کنسلٹ کریں, لیکن وہ مشکل ہے, اس کے لیے صلاحیت چاہیے, مہارت چاہیے, پھر آپ ٹیکسٹ بک کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا قرآن یا حدیث ہے, اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے اوقات نکال لیں تو آپ کو شاید مہینے لگ جائیں. ایسے ہی ہے. اور پھر نماز کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, تو ایک لے مین کے لیے تو مشکل ہے, جو جاب کر رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں اور جو باقی سارے کام کر رہے ہیں, اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. تو اس کے لیے تو ضرور, وہ تو ایک بڑا اسکالر نہیں بن سکتا, اس نے تو بس اتنا سیکھنا ہے کہ وہ عمل کر لیں. میں نے کہا عمل کے لیے ان فقہا نے, ان علماء نے بہت بہترین نوٹس بنا دیے. اب جس کی مرضی ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو کنسلٹ کریں, جس کی مرضی ان نوٹس کو کنسلٹ کریں, رہنمائی لے لیں اور عمل کر لیں. میں نے کہا یہ مین مقصد ہے. اور ہمارے آپس میں جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کی یہ حیثیت ہے. صحیح ہے. اب
اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نوٹس کو فالو کر رہے ہیں، کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز کو برا بلا کہیں یا پکے کافر کہیں؟ نہیں بالکل ایگزیکٹلی. یعنی عجیب بات ہے کہ جس طرح کپس والے فتوا نہیں لگا سکتے یونیک والوں پر، ایسے بالکل اس طرح اے اسکول آف تھاٹ کے دوسری اسکول آف تھاٹ پر اسی طرح فتوا لگانا، جس طرح کپس اور یونیک والے مختلف نوٹ سے تیاری کر کے یونیورسٹی میں پہنچ گئے، اسی طرح ان فقہا ان علماء کے نوٹس کو فالو کر کے ہم سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ، کیونکہ مقصد تو ہمارا قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. ایسے ہی بالکل. ان سے تو ہم صرف رہنمائی لے رہے ہیں. مطلب انہوں نے جو چیزیں ائمہ نے جو چیزیں لکھی ہیں یا جو چیزیں ترتیب دی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لی ہیں. ایگزیکٹلی، وہ کسی اور جگہ سے تو نہیں آئی ہیں. ایگزیکٹلی. ایک سوال میرا اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا، یا میں نے کہا کہ ایک سوال اور بنتا ہے، وہ یہ کہ اب حق پر کون ہے؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر یہ بعض جن کو ممبر مل جاتا ہے تو ممبر سے وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہ ہو، لیکن ممبر مل گئی اور اس پہ ظاہر بات اس نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. ایسے ہی تو وہاں سے اگر وہ، میں نے کہا ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ غلط ہے. جی بالکل. میں نے کہا ایک لے مین پھر کنفیوز ہو جائے گا کہ اب ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. آپ نے تو یہ بتا دیا کہ نوٹس ہیں، نوٹس اگر ہیں پھر تو سارے ٹھیک ہیں. جی تو ٹھیک اور غلط کون ہے؟ میں نے کہا اگر اس کو ویریفائی کرنا ہے تو قرآن کا نسخہ ہے، سورہ نساء ہے آیت نمبر 59. جی کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو آپ کا خلیفہ ہے یا امیر ہے، حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو. جی ٹھیک ہے. آگے پھر یہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، صحیح. اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا پیدا ہو جائے، جی ایون حاکم کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو جائے، پھر فیصلہ کون کرے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو اس معاملے کو. بالکل. کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیا حکم دیا، قرآن کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں، جہاں سے آپ کو بہترین فیصلہ یا رہنمائی مل جائے اس پر عمل کر لیں. میں نے کہا ان نوٹس کو آپ اگر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ان نوٹس میں تو یہ اختلاف ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، تو اس وقت میں نے کہا کہ قرآن کی طرف لوٹا دو. اور ظاہر بات ہر سوسائٹی میں یہ تو نہیں ہے کہ بااعتماد لوگ ملتے نہیں ہیں. جو بااعتماد جس پر آپ کا اعتماد ہے عالم دین ہے، انہیں کہا کہ یار مجھے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو ایک تنازع ہے یا ایک مسئلہ ہے جس پر سارے لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں. تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیں گے. صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ منشا ہے، یہ موقف ہے. تو آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. میں نے کہا قرآن نے بڑا بہترین نسخہ دیا ہے. بالکل. قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. بالکل. اچھا سر، دوسرا جیسے آپ نے ابھی عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کچھ مذہبی ہم آہنگی کی مثالیں ملتی ہیں یا اسلامی تاریخ میں، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں. جی بالکل. اسلامی تاریخ میں تو کافی سارے واقعات ہیں کہ آپس کی مذہبی ہم آہنگی بھی ہوں. جی. اور ہماری تاریخ سے، اور قرآن اور حدیث نے تو دیگر ادیان کے ساتھ بتا بھی دیا، لیکن آپس میں جو ہمارے فرقے ہیں ان کے درمیان ظاہر جن کی طرف یہ فرقے منسوب ہیں انہی کی مثال تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی بالکل. ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوتی ہے 150 ہجری میں، 150 ہجری، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات ہوتی ہے 150 ہجری میں. صحیح ہے. یعنی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوتی. صحیح. اور امام شافعی علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد ان کے شاگرد تھے. صحیح ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. صحیح ہے. اور فقہ میں آپ بے شمار جگہوں پہ دیکھیں گے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپس میں اختلاف ہے. لیکن ایک دفعہ امام شافعی علیہ الرحمہ چونکہ فلسطین کے رہنے والے تھے، تو ایک دفعہ کوفہ تشریف لائے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزار اور قبر ادھر ہی تھا. تو وہاں حالانکہ وہ رفع الیدین کے قائل تھے. صحیح ہے. کہ رفع الیدین کرتے تھے. جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فالوورز بھی ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اس کو کہتے تھے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اختلاف تو صرف بہتر اور بہتر نام ہے، حرام اور حلال میں نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوتی. حلال حرام کا نہیں کہا، بلکہ اولا اور غیر اولا اور افضل اور مفضول جو ہماری اصطلاح ہے، بہتر ہیں یا کم بہتر ہے یا زیادہ بہتر ہے، یہ تھا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ جب وہاں پہنچے تو اس قریب مسجد میں جب نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا. جی صحیح ہے.
بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھ لی. صحیح ہے. تو ان کے شاگردوں نے یا ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو رفع الیدین کے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں, جی جی, کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, جی جی, مگر آج آپ نے اس سے مختلف کی ہیں. کہا کہ مجھے صاحب قبر سے شرم آ رہی تھی. صحیح ہے, صحیح ہے. کہ صاحب قبر جو فقہ میں سارے اولاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, جی جی, تو صاحب قبر سے مجھے شرم آ رہی تھی, اس لیے میں نے ان میں یہ نہیں کیا, ان کے اعزاز میں ان کی وجہ سے میں نے رفع الیدین نہیں کیا. بالکل. اچھا, تو ناظرین جیسے کہ آج ہم مذہبی ہم آہنگی پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرور صاحب موجود ہیں. تو ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, تو انشاءاللہ واپس آتے ہیں بریک کے بعد. تو جی ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج مذہبی ہم آہنگی پہ, تو اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دوسرا مذہبی ہم آہنگی کی کوئی مثالیں, تو آپ نے جو ہے وہ ایک مثال دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا, کیا سلوک کیا, تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی. بالکل, بلکہ یہ سوال تو اس سے بھی امپورٹنٹ تھا جو اس میں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تھا. وہ یہ کہ بالکل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیگر مذاہب, یعنی دیگر مذاہب سے مراد ادیان ہیں, ریلیجنز ہیں, یا کرسچینٹی جوڈائزم کے ساتھ کیا یعنی ان کی کیا تعلیمات اور عمل مبارک کیا تھا. تو اگر ہم انیشل سٹارٹ سے دیکھ لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مکہ سے مدینہ, تو وہاں پہ تو یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور غیر مسلم عرب بھی تھے. عرب تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مشرکین بھی تھے, اور یعنی انصار بھی تھے جس کو اوس اور خزرج کہتے ہیں. یعنی ایک آپ کے لیے کثیر مذاہب کے رہنے والے اس میں تھے, اور اس طرح سوسائٹی تھی, ڈائیورس سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک معاہدہ سائن کروایا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو اس میں ریٹن میں دے دیا کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے, اپنے مذہب کے مطابق وہ ان کی عبادات ہوں, جو بھی ہوں رسومات وہ کر سکیں گے. البتہ صرف ایز اے پروٹیکٹڈ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ بیرونی حملہ کا ہم مل کر دفاع کریں. تو اس میں مذہبی ہم آہنگی بھی ہیں, رواداری بھی ہیں. ایک اور مثال, نجران کا ایک وفد آیا تھا, ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچن, یعنی وہ اس میں مدینہ میں, یعنی نجران یمن والی سائڈ میں ایک ایریا ہے, تو وہاں سے کرسچن علماء آئے تھے اس ڈیلیگیشن میں, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن ہو جائیں, اور دین کے معاملے میں اور نبوت کے معاملے میں. جب وہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ویلکم کیا, بلکہ جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے, یہاں تو ہماری عبادت گاہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد آفر کی, کہا کہ یہ ہماری مسجد ہے تو آپ یہاں اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہاں سائڈ پہ اپنی عبادت کر لی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کرسچن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد مبارک پیش کی, یہاں آپ عبادت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب ڈسکشن ہوئی, ڈسکشن میں یہ نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا, بلکہ نبی علیہ السلام تو تمام انسانوں پر شفیق ہیں, رحیم ہیں, رحمت للعالمین ہیں. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے, پیغمبر تھے, اور اب چونکہ میں آخری نبی ہوں تو اب مجھ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور قرآن نے ایک آیت نازل فرمائی جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایک اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, برابر ہے, وہ ہے اللہ کی ذات کو ماننا. صحیح ہے, ہم بھی اللہ کی ذات کو مانتے ہیں, کرسچن بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں. تو اس ذات کی طرف آ جاؤ, باقی اختلافات اگر ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس ذات کی طرف آ جاؤ. مطلب اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسلام کا ایک اصول ثلاثہ ہے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے تو 3 اصول بتا دیتے ہیں, جس کو اسلام میں اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے. 3 اصول میں سے کہا کہ آپ جب بھی کسی قبیلے میں, چاہے وہ لشکر کشی بھی کر رہے ہوں, مجاہدین وہاں حملہ ور بھی ہو رہے ہوں, تو فرماتے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو.
اور خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا کہ پہلے ان کو دعوت دو، پہلے دعوت دو، اگر تمہاری وجہ سے کوئی مسلمان ہو جائے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ یعنی اس وقت بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، ان کی بہت بڑی قیمت اور قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. تو کہا کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اگر ایک شخص تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو لا اکراہ فی الدین کا اصول بھی ہے کہ ہم نے فورس تو نہیں کرنا. پھر چونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی امن پرووائڈ کر سکتا ہے. ایسے ہی کیونکہ مسلمان اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے مخلوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں. جبکہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کسی کے بارے میں کسی سے کیا ڈریں گے؟ جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا کیا احترام کریں گے؟ اسی لیے جب بھی مسلمان حملہ ور جاتے تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر وہ نہ مانتے ہیں پھر کہتے چلے ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. یعنی چونکہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی اسٹیٹ میں پھر آپ رہیں گے تو آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہم آپ سے فوجی خدمات نہیں لیں گے. لیکن آپ ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، تاکہ ہم فوجی خدمات خود اپنے مسلمانوں کی بھی حفاظت کرتے رہیں اور آپ کی بھی حفاظت کرتے رہیں. اور پھر آپ اپنے مذہب کے مطابق ہی زندگی گزارتے رہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے تو ایک بہترین دین آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. اگر نہیں مانتے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے فورس نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین، تو آپ جزیہ دو. اگر وہ اس سے بھی انکار کرتے، کہا کہ جزیہ سے بھی اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن میں آ رہے ہیں، پھر آپ ٹکراؤ کے معاملے میں آ رہے ہیں. تو اگر ٹکراؤ کے معاملے میں آپ آ رہے ہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. تو جو لوگ صرف یہ کہہ کر کہ ہم جزیہ دیں گے اور ہمیں اپنے دین پر، مذہب پر عمل کرنے دو، تو پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو فورس نہیں کیا. باقی یہ بھی ہے کہ اگر جنگ بھی ہے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر جنگ کرنی ہے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو جو ہے نا قتل نہیں کرنا. ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے درست فرمایا. کہ بلکہ مجھ سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہر جگہ لشکر کشی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم ان لوگوں کو کیوں برا بلا کہیں جو غزہ پر آج ہو رہا ہے یا لبنان پر ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک فرق میں بتا دیتا ہوں جو قرآنی فرق ہے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاں لشکر کشی بھی کرتے ہیں تو اسلام نے ہمیں منع کیے کہ وہاں کے عورتوں سے آپ نے کوئی سروکار نہیں رکھنا، آپ نے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، تعلیمی درسگاہوں کو، ہاسپٹلس کو، مساجد کو، عبادت گاہوں کو، ایگریکلچر کو، انفراسٹرکچر کو آپ نے کوئی غضب نہیں پہنچانا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اگر کہیں سے مسلم فوج کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اسلامی ریاست اس کی تلافی کرے گی. یعنی پے بیک کرے گی ان لوگوں کو. اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات میں حصہ لیا اور تقریباً 55 سرایا میں لشکر روانہ کیے. رحمت للعالمین ایک سیرت کی کتاب ہے، قاضی سلمان منصور پوری کی بہت بہترین کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان 83 غزوات میں صرف 1018 لوگ قتل ہوئے ہیں دونوں طرف سے. اچھا، صرف 1018. اس میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے ہیں، اور صرف 6500 قیدی بنے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک جنگ چل رہی ہے غزہ میں، تو اسرائیل جو ہے وہ کتنے بے گناہ لوگوں کو میں اسی طرف کمپیریزن کے لیے آ رہا ہوں کہ صرف 1018 قتل ہوئے اور 6000 قیدی بنے. اور وہ قیدی بھی تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ فدیہ لیا ہوگا اور 2-5 قتل ہو گئے ہوں گے، باقی ساروں کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا. بلکہ 6000 سے زائد قیدی تو حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر قیدی بنے تو ایک عورت کی وجہ سے، حضرت شیما کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اعزازاً ان کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا. تو اب اس کے بعد تبدیلی کتنی بڑی آئی کہ ہر طرف سے سکون، چین، آرام. میں اب آتا ہوں پچھلی صدی، 110 سال ہو گئے. پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی ہے 1914 سے 1918 تک. دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی ہے 1939 سے 45 تک. 10 سال یہ 2 جنگیں رہیں.
اسٹیٹسٹکس کے مطابق، شماریات کے مطابق 10 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے. اچھا، ان 2 جنگوں میں، صرف 2 جنگوں میں 10 کروڑ انسان جو ہے لقمہ. ابھی جو امریکہ نے وہ بم گرائے تھے جاپان پہ، وہ علیحدہ ہے، وہ الگ ہے. اس کے بعد 1945 سے 91 تک ایک سرد جنگ رہتی ہے جی رشیا اور امریکہ کے درمیان. جی لاکھوں لوگ اس میں لقمہ اجل بنے. ایسے ہی بالکل. اور امریکہ نے ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں کی. صحیح ہے. مسلسل وہ جنگ میں ہی ہے اور ہر جگہ پہ اٹیکس کر رہے ہیں. 20 سال افغانستان پر بمباری کرتا رہا. جی وہاں طالبان کو یا ان لوگوں کو تو قتل نہیں کیا، سویلین کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہاسپٹلز کو یہ نشانہ بنایا. ایسے ہی بالکل. عراق میں دیکھ لیں، عراق میں انہوں نے اسی طرح بمباری کی ہے. وہاں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر ہی نہیں سکے، بلکہ انہوں نے تو مظلوموں کو، جن سے اسلام نے منع کی ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہاسپٹلز کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے انہیں کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہم نے قیدیوں کے ساتھ اسلام نے کیا سلوک کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قیدی ہیں، جیل تو تھے نہیں، اس طرح کوئی سیٹ اپ تو تھا نہیں، تو ہر صحابی کے ذمہ لگا کہ 1-2 قیدیوں کو آپ لے جائیں اپنے گھر، لیکن خبردار جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے. بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان قیدیوں کو بہتر کھلاتے تھے، ان کا زیادہ دھیان رکھتے تھے، زیادہ خیال رکھتے تھے. جبکہ انہوں نے ایک ابو غرائب جیل ہے عراق میں، جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور پھر اس جیل میں قیدی بنے، آپ نیٹ پہ وہ تصاویر دیکھ لیجیے. اللہ معاف فرمائے، انسان کے ذہن میں جو سزا آ سکتی ہے انہوں نے وہ سزائیں دی. ایسے ہی بالکل. یعنی ان کے پنجروں میں بند کر کے کتے چھوڑ دیے. ایسے ہی بالکل. ننگا کر دیا، اور مرد اور عورت کو ایک پنجرے میں بند کرنا، یعنی جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری سزائیں دی. ایسے ہی بالکل. جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی منع کیا کہ اگر آپ نے کسی حلال جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو چھری صحیح تیز کر لو کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. ایسے ہی بالکل. جانور کے معاملے میں اللہ کے رسول کا عمل ہے، جبکہ یہاں پہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تک 110 سال ہو گئے، ابھی تک دنیا امن کے لیے ترس رہی ہے. ایسے ہی بالکل. غزہ پر 1 سال سے بمباری ہو رہی ہے، اب لبنان بھی ہے، اور یہ مسلسل اسی طرح ہوتا رہے گا قیامت تک، جب تک کہ دیندار کوئی اللہ والا، اللہ کو ماننے والا حکمران نہ بنے دنیا پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکہ سبا نے کہہ دیا، اللہ نے وہ الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیا. سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا کہ اسلم، اسلام قبول کر لو. تو اس نے اپنے وزراء کے ساتھ، کیبنٹ ممبر کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ حکم کریں، لیکن بہرحال ہمارے پاس لشکر موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں، یعنی وہ ذہین خاتون تھی، پہلے چلتے ہیں ادھر جا کر. نہیں کیا کہا کہ اگر یہ کوئی بادشاہ ہوا تو ظاہر بات ہے یہ زیادہ طاقتور بادشاہ ہوگا، تو یہ ہمارا ستیہ ناش کر دے گا. صحیح ہے. اور اگر یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، تو پھر ان کی اطاعت میں ہی عافیت ہے. تو پھر وہ الفاظ ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ جب وہ حکمران جو اللہ سے ڈرنے والے نہ ہو، وہ کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو، شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں. گزشتہ 110 سال سے دنیا انہی حکمرانوں، اللہ سے باقی حکمران کے ہاتھ ہے اور وہ لیڈ کرتے ہیں، تو وہ جہاں پہ بھی داخل ہوتے ہیں یہی کرتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہاں کے عورتوں کی عصمت دری کر دیتے ہیں. تو جب تک دنیا کا یہ زمام اختیار ان لوگوں کے پاس رہے گا جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو آپ امن بھول جائیں، آپ سکون بھول جائیں. صرف ہم نہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے. دنیا امن کے لیے ترستی رہے گی. تو ضروری یہ ہے کہ جو دیندار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ دنیا کا زمام اختیار کر لیں تو دنیا میں امن آئے گا. ابو الحسن الندوی، آخری بات میں آپ کے جواب میں عرض کروں کہ ابو الحسن الندوی کی ایک کتاب ہے، بہت بڑے اسکالرز ہیں، کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا دنیا پر اثر. صحیح کہ جب مسلمان عروج میں تھے تب دنیا کا کیا حال تھا، اور جب زوال پذیر ہو گئے تب دنیا کا کیا حال ہے. وہ پڑھنے والی کتاب ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک خدا خوفی رکھنے والا بادشاہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو عوام کو امن حاصل ہو جاتا ہے، سکون اور یکسوئی، وہاں پہ باہمی محبت، اس کا دورہ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. 110 سال سے ہم دنیا کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی بھی نہیں ہوئی، اور ساتھ میں ہر طرف سے
मजलूमों को, मासूमों को कत्ल किया जाता है। जी सर, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब आपने बड़ी वजाहत के साथ इसका जो है ना जवाब दिया है, जो मैंने आपसे सवाल किया कि इस्लाम जो है वो मजहबी हम आहंगी में क्या कदम आगे उठाता है दूसरों के साथ रहने के लिए क्या, तो उसमें आपने बताया कि इस्लाम जो है वो तो मतलब ये कहता है कि अगर आप उनको पहले इस्लाम की दावत दें, दावत कबूल नहीं करते तो उनको कहें कि जिज़िया दें और हमारी सल्तनत में रहें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अगर वो भी नहीं देते तो फिर जो है उनसे लड़ाई करें। तो लड़ाई का भी ये तरीका है कि ये नहीं कि रात के अंधेरे में आप डायरेक्ट बमबारी शुरू कर दें, पहले ऐलान जंग करें, ऐलान जंग करें, फिर औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग और बीमार लोग और उनके हॉस्पिटल, इबादत गाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं महफूज रहेंगी। एग्जैक्टली मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक जो कहावत है, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। मैंने कि इस्लाम में कभी भी न जंग में सब कुछ जायज़ है, न मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। जंग के भी अपने उसूल हैं, मोहब्बत के भी अपने उसूल हैं। अच्छा, तो सर हमारा जो मौजूदा माशरा है इसमें मजहबी हम आहंगी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, तो ये और उलमा और मजहबी स्कॉलर्स जो हैं वो इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मोस्ट रेलेवेंट सवाल है। ज़ाहिर बात, माशरे के लीडर हैं उलमा, कि वो माशरे को वही लीड करते हैं, और चाहे उनके पास अथॉरिटी हो या ना हो, बहरहाल माशरे में उनका एक मकाम है, इज्जत है, वकार है। बिल्कुल, तो जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि उलमा जो है ना ये बहुत अहम है। खैर उन्होंने एक दो और चीज़ें भी लिखी है, लेकिन उलमा का भी साथ जिक्र है। उलमा सोसाइटी के, हमारी मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी उलमा का रोल कम नहीं हुआ, ऐसे ही बिल्कुल अभी भी, जिसको हम कहते हैं कि उलमा का रोल ख़त्म हुआ, अभी भी नहीं हुआ। उलमा का रोल इसी तरह ही है, लेकिन उसमें ज़रा अगर पीछे हट गए तो फ्रंट फुट पे आना चाहिए, ताकि माशरे को लीड करे। उलमा ही लीड कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, उनको अल्लाह के अहकामात का पता होता है। बिल्कुल, तो वो हमें बेहतर लीड कर सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ये है, मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह आप जिस भी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप इमाम बनीफ़ा रहीमुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं या इमाम शाफ़ी रहीमुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, जिस मर्जी नोट्स को, जिस मर्जी इमाम को फॉलो कर रहे हैं, दरअसल कुरान को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो अपने एक ऑथेंटिक आलिम दीन के साथ बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में वो मसला समझने की कोशिश करें। एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए तो ये है। और मिंबर पर जो लोग खड़े होते हैं उनसे दस्तबरता अर्ज़ है कि वो जो माशरती रवादारी है, मजहबी रवादारी है, उसको फ़रोग़ दें, और इस तरह बात कभी ना करें मेंबर से कि, बल्कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं बहुत एहतियात करता हूँ कि कहीं मेरी बात इस तरह, क्योंकि स्टूडेंट तो आपको हरफ आखिर समझते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, तो आपकी बात, जिनकी आपके साथ अकीदत भी हो, वो तो आपकी उस बात पर मरने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल, तो आपकी ज़ुबान से अगर कोई इस तरह लफ्ज़ निकलता है कि वो किसी शिद्दत पर या किसी टेररिज्म पर किसी उकसाता है, तो यकीनन आप बराबर के जिम्मेदार होंगे। और इस्लाम ने, मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ, नाज़रीन को भी ये कहूँगा कि इस्लाम ने कभी भी स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए किसी इंडिविजुअल को इख्तियार नहीं दिया। बिल्कुल, कि एक इंडिविजुअल उठ जाएं और वो जाके स्टेट की अथॉरिटी को यूज़ करें। और अगर नफ्स बिन नफ्सी, जो कुरान का हुक्म है कि अगर किसी ने आपको कत्ल कर दिया, आपने उसको कत्ल कर देना है, ये भी वाया स्टेट आप कत्ल करेंगे उसको। सही है, सही है। ये नहीं कि खुद जाके उसको कत्ल कर दें, आप वाया स्टेट उसको कत्ल करेंगे। सही है, सही। और आप कोशिश ये करें, यानी जैसे तैसे भी माशरा हो, उलमा भी इजाज़त नहीं देते कि आप एक इंडिविजुअल उठ के स्टेट की अथॉरिटी को हाथ में लें और वो फिर किसी को सजा दें या किसी को कत्ल कर दें। अगर इस तरह हम स्टार्ट कर लेते हैं तो मैं और आप कोई भी महफूज नहीं रहेगा, महफूज नहीं, और माशरे में एक अफरा तफरी होगी, और इसको फिर लोग पर्सनल गेन के लिए, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, जो कि हम देखते हैं गुज़िश्ता 3, 4, 5 वाक़यात हमारी सोसाइटी में जो है, उसकी वजह यही थी कि हमने उनको उकसाया इतना कि उन्होंने स्टेट की अथॉरिटी को खुद हाथ में लिया और किसी को कत्ल कर दिया, किसी को सजा दे दी। तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए एज ए पर्सन। हाँ, अगर स्टेट कहीं से गलती कर रही हो तो उलमा स्टेट को प्रेशराइज इस तरह कर लें, एक लीगल वे है, वो है एहतजाज का। और इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया जो कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक नहीं था, तो उलमा ने क्या किया, तशद्दुद पे नहीं उकसाया, वो कोर्ट की तरफ से ले गए, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया
جی اور پھر ایک بہت سموتھ بہت بڑا مسئلہ ایک سموتھ وے سے حل کر دیا. بالکل. تو علماء کو یہ چاہیے کہ ہم عوام کو اسی طرح لیڈ کریں جس طرح گزشتہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لیڈ کیا. اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند فیصلہ ہے, اور اس میں علماء نے ثابت کر دیا کہ ہم ہی سوسائٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں لیڈ کر سکتا. تو جی ناظرین, جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرور صاحب موجود تھے, تو ہم جو ہے مذہبی ہم آہنگی پہ بات کر رہے تھے, تو ماشاءاللہ بڑا مختصر وقت میں بڑا اچھا انہوں نے جو ہے نا رسپانس کیا اور بڑے اچھے جوابات دیے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.